कैसी दिल लगी है तू। जिंदगी का सबसे मुश्किल रास्ता किसी के दिल तक पहुंचने का रास्ता होता है। जब से कामयाब जिंदगी में आए, जिंदगी आसान नहीं है मेरी। किस्तों में मुश्किलें मुश्किल लग रही हैं। मेरे जितने बिगड़े हुए सुधरा नहीं करते। मेरा बदलने का कोई इरादा नहीं है। बस मैं चाहती हूँ कि ये सारी मुश्किलें एक ही साथ मोल लूँ ताकि सिलसिला ही खत्म हो जाए। और आइंदा के बाद आयरा का नाम मेरे सामने कोई नहीं लेगा। कसम से मौत आ जाए लेकिन कोई किसी के दिल में ना आए। कैसी दिल लगी। जिस रास्ते पर चंद कदम चलने के बाद इतनी तकलीफ होती है, वो रास्ता ही बदल लेना चाहिए। मैं जानती हूँ कि कामयाब भी ऐबों से भरा हुआ है। और वो तो देखो जरा शैतान को नीचे मौलवी लेकर आ गया। करना आया हूँ निकाह। है तू मेरी जिंदगी। किसके साथ? तुमसे तो हो नहीं सकता, तुम्हारी बहन से करूंगा। अब कुछ नहीं, उसने पापा को साफ साफ कह दिया है कि उसको मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसने मेरा नंबर भी ब्लॉक कर दिया और जितना पहले बुरा था उससे कई गुना ज्यादा बुरा हो चुका। वो सिचुएशन समझ नहीं सकता, वो बच्चा है क्या। मैं आज ये वीडियो सिर्फ इसलिए बना रही हूँ ताकि आप सबको ये बता सकूं कि कामयार और मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। जो कुछ हुआ उसमें कामयार का कोई कसूर नहीं है। मेरी वजह से उसका बहुत नुकसान हुआ है। मैं कल पाकिस्तान छोड़ के चली जाऊंगी हमेशा के लिए, मगर जिस अजियत से मैं गुजर रही हूँ, मैं नहीं चाहती कि कोई भी कभी इस तकलीफ से गुजरे। कम से कम उसमें इतनी हिम्मत होती है कि उसने अपनी गलती मान ली। मुझे इस इंसान की बिल्कुल भी समझ नहीं आती है। कभी फरिश्ता बन जाता है, कभी इब्लीस से भी 2 हाथ आगे हो जाता है। मैं तंग हो गई हूँ। मेरे इस दिल की पुकार। हाँ, मैं टूट गया। नक्श साने रह गई बिन लफ्ज़ों कह किताब। दोस्तों, ड्रामा सीरियल मेरी ज़िंदगी है तो काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प बन चुका है। अब आयरा काफ़ी ज़्यादा परेशान है कामयार के लिए, क्योंकि कामयार का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं और कामयार की जान बचा ली जाती है। लेकिन आयरा काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि ये जो हालत हुई है कामयार की, इस सब की कसूरवार ये आयरा ही है, क्योंकि अगर आयरा इस तरीके से कामयार के साथ ना करती तो आज कामयार इस हाल में ना होता। दूसरी तरफ अब ना ही खावर और ना ही ये फाहरिया इन दोनों के रास्ते में रहे हैं। एक को इस कामयार ने जहर दे दिया है और दूसरा जो खावर था वो वैसे ही डरपोक था। हो सकता है वो कामयार से डर कर अमेरिका भी चला गया हो। लेकिन अब जब आयरा और कामयार की शादी बहुत आराम से हो सकती थी, तो कामयार ने भी ज़िद बांध ली है कि चाहे कुछ भी हो जाए, अब वो ना ही आयरा को माफ़ करेगा और शादी करना तो बहुत दूर की बात है। जिसके बाद कामयार का बाप और माँ उसे समझा रहे थे कि बेटा जो होना था वो हो चुका है। अब तो आयरा को हकीकत पता चल चुकी है ना, और तुम आयरा की वजह से इतने ज़्यादा अच्छे इंसान बन गए थे, तुम सुधर गए थे बेटा, तो आखिर तुम अब क्यों ये सब कुछ कर रहे हो? दोबारा से तुमने पीना शुरू कर दिया है। ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। अगर तुम ड्रिंक पीकर गाड़ी ना चला रहे होते ना, तो आज तुम इस हाल में ना होते। ये सुनकर कामयार कहता है, मेरे जितने बिगड़े हुए लोग अब सुधरा नहीं करते हैं, और अब मैं जैसा हो चुका हूँ ना, मैं ऐसा ही रहूँगा। मेरा बदलने का कोई इरादा नहीं है और आज के बाद कोई मेरे सामने उस आयरा का नाम नहीं लेगा। मैं नफ़रत करता हूँ उससे। दूसरी तरफ आयरा भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है। वो कामयार की दादी और माँ के पास आती है और कहती है, जब से ये कामयार मेरी ज़िंदगी में आया है ना, मेरी मुश्किलें बहुत
مشکل بن چکی ہیں، زندگی آسان نہیں رہی ہے۔ کامیار کے آنے کے بعد اب میں چاہتی ہوں یہ ساری مشکلات میں ایک ساتھ ہی پوری کر لوں، تاکہ یہ جو مشکلیں ہیں نا وہ میری زندگی سے نکل جائیں یا تو میں ہی ختم ہو جاؤں۔ ادھر آئرہ کا باپ اسے سمجھا رہا ہے، بیٹا تم بھول جاؤ کامیار کو، جس راستے میں چلنے میں انسان کو تکلیف ہو تو انسان کو وہ راستہ ہی تبدیل کر لینا چاہیے۔ آئرہ کہتی ہے لیکن ابو میں بھلا نہیں پا رہی ہوں کہ کامیان مجھ سے کتنی محبت کرتا تھا اور اب وہ میری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا ہے، اور اس سب کی قصوروار میں ہوں۔ میں نے اس کی بات پر بھروسہ نہیں کیا، مجھے اس کی بات تو سننی چاہیے تھی۔ اگر میں نے اس سے محبت کی تھی تو مجھے اس کے اوپر یقین ہونا چاہیے تھا، لیکن میں نے کیا کیا، میرے پاس ایک نمبر سے ویڈیو سینڈ ہوتی ہے اور میں اس ویڈیو پر بھروسہ کر لیتی ہوں اور کامیار کو وہاں پر تنہا چھوڑ کر چلی جاتی ہوں۔ مجھے تو کامیار کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا، لیکن میں نے تو اس کی پیٹھ میں خنجر گھونپا ہے۔ میں خود کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گی اگر کامیار نے مجھے معاف نہیں کیا تو۔ ادھر کامیار کی دادی اسے سمجھا رہی ہیں کہ زندگی کا سب سے مشکل راستہ جو ہوتا ہے نا وہ کسی کے دل میں اترنے کا ہوتا ہے، اور اب جب تم نے آئرہ کے دل میں اپنے لیے جگہ بنا لی تھی تو آخر تم ایسا کیوں کر رہے ہو کامیار؟ یہ سن کر کامیار کہتا ہے کہ جتنی تکلیف آئرہ نے مجھے پہنچائی ہے نا اتنی آج تک مجھے تکلیف کسی نے بھی نہیں پہنچائی ہے۔ دادی میں بھلا نہیں پا رہا ہوں وہ سارا منظر کہ کس طریقے سے سب کے سامنے آئرہ نے میری بے عزتی کی تھی اور مجھے دھکے دے کر گھر سے نکالا تھا۔ دوسری طرف آئرہ اپنی دوست سے کہہ رہی تھی ویسے قسم سے موت آ جائے انسان کو لیکن کوئی کسی کے دل میں نہ اترے، کیونکہ جتنی تکلیف کسی کے دھوکہ دینے اور نظر انداز کرنے سے ہوتی ہے اتنی تکلیف موت آنے سے بھی نہیں ہوتی ہوگی۔ دوسری طرف کامیار بھی ہاسپٹل میں لیٹا ہوا تھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ وہ ابھی بھی آئرہ سے محبت کرتا ہے، لیکن اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود اب وہ آئرہ سے شادی نہیں کرنا چاہتا ہے، کیونکہ آئرہ اس کے اوپر بھروسہ کرتی ہی نہیں ہے۔ ہمیشہ اس کامیار کو ہی معافی مانگنی پڑتی ہے۔ آئرہ نے ہمیشہ سے ہی کامیار کو جوتے کی نوک پر ہی رکھا ہے۔ تو دوستو آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے کہ کامیار نے جو فہریہ کو زہر دیا تھا تو کیا فہریہ مر چکی ہے یا تو کامیار نے کوئی اور سی گولی اسے کھلائی تھی صرف ڈرانے کے لیے؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا اور ہمارے چینل ریئلٹی ریویو کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیے گا۔ دوستو ڈرامہ سیریل میری زندگی ہے تو کافی زیادہ دلچسپ بن چکا ہے۔ اب آئرہ کافی زیادہ پریشان ہے کامیار کے لیے، کیونکہ کامیار کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے جس کے بعد ڈاکٹر آپریشن کرتے ہیں اور کامیار کی جان بچا لی جاتی ہے، لیکن آئرہ کافی زیادہ پریشان ہے کہ یہ جو حالت ہوئی ہے کامیار کی اس سب کی قصوروار یہ آئرہ ہی ہے، کیونکہ اگر آئرہ اس طریقے سے کامیار کے ساتھ نہ کرتی تو آج کامیار اس حال میں نہ ہوتا۔ دوسری طرف اب نہ ہی خاور اور نہ ہی یہ فہریہ ان دونوں کے راستے میں رہے ہیں۔ ایک کو اس کامیار نے زہر دے دیا ہے اور دوسرا جو خاور تھا وہ ویسے ہی ڈرپوک تھا، ہو سکتا ہے وہ کامیار سے ڈر کر امریکہ بھی چلا گیا ہو۔ لیکن اب جب آئرہ اور کامیار کی شادی بہت آرام سے ہو سکتی تھی تو کامیار نے بھی ضد باندھ لی ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے اب وہ
نہ ہی آئرہ کو معاف کرے گا، اور شادی کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ جس کے بعد کامیار کا باپ اور ماں اسے سمجھا رہے تھے کہ بیٹا جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، اب تو آئرہ کو حقیقت پتہ چل چکی ہے نا، اور تم آئرہ کی وجہ سے اتنے زیادہ اچھے انسان بن گئے تھے، تم سدھر گئے تھے بیٹا، تو آخر تم اب کیوں یہ سب کچھ کر رہے ہو؟ دوبارہ سے تم نے پینا شروع کر دیا ہے، یہ بالکل بھی اچھی بات نہیں ہے۔ اگر تم ڈرنک پی کر گاڑی نہ چلا رہے ہوتے نا تو آج تم اس حال میں نہ ہوتے۔ یہ سن کر کامیار کہتا ہے، میرے جتنے بگڑے ہوئے لوگ اب سدھرا نہیں کرتے ہیں، اور اب میں جیسا ہو چکا ہوں نا، میں ایسا ہی رہوں گا، میرا بدلنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، اور آج کے بعد کوئی میرے سامنے اس آئرہ کا نام نہیں لے گا، میں نفرت کرتا ہوں اس سے۔ دوسری طرف آئرہ بھی کافی زیادہ پریشان ہے، وہ کامیار کی دادی اور ماں کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے، جب سے یہ کامیار میری زندگی میں آیا ہے نا، میری مشکلیں بہت مشکل بن چکی ہیں، زندگی آسان نہیں رہی ہے۔ کامیار کے آنے کے بعد اب میں چاہتی ہوں یہ ساری مشکلات میں ایک ساتھ ہی پوری کر لوں، تاکہ یہ جو مشکلیں ہیں نا وہ میری زندگی سے نکل جائیں، یا تو میں ہی ختم ہو جاؤں۔ ادھر آئرہ کا باپ اسے سمجھا رہا ہے، بیٹا تم بھول جاؤ کامیار کو، جس راستے میں چلنے میں انسان کو تکلیف ہو تو انسان کو وہ راستہ ہی تبدیل کر لینا چاہیے۔ آئرہ کہتی ہے، لیکن ابو میں بھلا نہیں پا رہی ہوں کہ کامیان مجھ سے کتنی محبت کرتا تھا، اور اب وہ میری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا ہے، اور اس سب کی قصوروار میں ہوں، میں نے اس کی بات پر بھروسہ نہیں کیا، مجھے اس کی بات تو سننی چاہیے تھی، اگر میں نے اس سے محبت کی تھی تو مجھے اس کے اوپر یقین ہونا چاہیے تھا، لیکن میں نے کیا کیا، میرے پاس ایک نمبر سے ویڈیو سینڈ ہوتی ہے اور میں اس ویڈیو پر بھروسہ کر لیتی ہوں اور کامیار کو وہاں پر تنہا چھوڑ کر چلی جاتی ہوں۔ مجھے تو کامیار کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا، لیکن میں نے تو اس کی پیٹھ میں خنجر گھونپا ہے، میں خود کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گی اگر کامیار نے مجھے معاف نہیں کیا تو۔ ادھر کامیار کی دادی اسے سمجھا رہی ہیں کہ زندگی کا سب سے مشکل راستہ جو ہوتا ہے نا وہ کسی کے دل میں اترنے کا ہوتا ہے، اور اب جب تم نے آئرہ کے دل میں اپنے لیے جگہ بنا لی تھی تو آخر تم ایسا کیوں کر رہے ہو کامیار؟ یہ سن کر کامیار کہتا ہے کہ جتنی تکلیف آئرہ نے مجھے پہنچائی ہے نا اتنی آج تک مجھے تکلیف کسی نے بھی نہیں پہنچائی ہے، دادی میں بھلا نہیں پا رہا ہوں وہ سارا منظر کہ کس طریقے سے سب کے سامنے آئرہ نے میری بے عزتی کی تھی اور مجھے دھکے دے کر گھر سے نکالا تھا۔ دوسری طرف آئرہ اپنی دوست سے کہہ رہی تھی، ویسے قسم سے موت آ جائے انسان کو لیکن کوئی کسی کے دل میں نہ اترے، کیونکہ جتنی تکلیف کسی کے دھوکہ دینے اور نظر انداز کرنے سے ہوتی ہے اتنی تکلیف موت آنے سے بھی نہیں ہوتی ہوگی۔ دوسری طرف کامیار بھی ہاسپٹل میں لیٹا ہوا تھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، وہ ابھی بھی آئرہ سے محبت کرتا ہے، لیکن اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود اب وہ آئرہ سے شادی نہیں کرنا چاہتا ہے، کیونکہ آئرہ اس کے اوپر بھروسہ کرتی ہی نہیں ہے، ہمیشہ اس کامیار کو ہی معافی مانگنی پڑتی ہے، آئرہ نے ہمیشہ سے ہی کامیار کو جوتے کی نوک پر ہی رکھا ہے۔ تو دوستو آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے کہ کامیار نے جو فہریہ کو زہر دیا تھا تو کیا فہریہ مر چکی ہے، یا تو کامیار نے کوئی اور سی گولی اسے کھلائی تھی صرف ڈرانے کے لیے؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں
کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا اور ہمارے چینل ریئلٹی ریویو کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیے گا۔ دوستو، ڈرامہ سیریل میری زندگی ہے تو کافی زیادہ دلچسپ بن چکا ہے۔ اب آئرہ کافی زیادہ پریشان ہے کامیار کے لیے، کیونکہ کامیار کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، جس کے بعد ڈاکٹر آپریشن کرتے ہیں اور کامیار کی جان بچا لی جاتی ہے۔ لیکن آئرہ کافی زیادہ پریشان ہے کہ یہ جو حالت ہوئی ہے کامیار کی، اس سب کی قصوروار یہ آئرہ ہی ہے، کیونکہ اگر آئرہ اس طریقے سے کامیار کے ساتھ نہ کرتی تو آج کامیار اس حال میں نہ ہوتا۔ دوسری طرف اب نہ ہی خاور اور نہ ہی یہ فہریہ ان دونوں کے راستے میں رہے ہیں۔ ایک کو اس کامیار نے زہر دے دیا ہے اور دوسرا جو خاور تھا وہ ویسے ہی ڈرپوک تھا، ہو سکتا ہے وہ کامیار سے ڈر کر امریکہ بھی چلا گیا ہو۔ لیکن اب جب آئرہ اور کامیار کی شادی بہت آرام سے ہو سکتی تھی تو کامیار نے بھی ضد باندھ لی ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے اب وہ نہ ہی آئرہ کو معاف کرے گا اور شادی کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ جس کے بعد کامیار کا باپ اور ماں اسے سمجھا رہے تھے کہ بیٹا جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، اب تو آئرہ کو حقیقت پتہ چل چکی ہے نا، اور تم آئرہ کی وجہ سے اتنے زیادہ اچھے انسان بن گئے تھے، تم سدھر گئے تھے بیٹا، تو آخر تم اب کیوں یہ سب کچھ کر رہے ہو؟ دوبارہ سے تم نے پینا شروع کر دیا ہے، یہ بالکل بھی اچھی بات نہیں ہے۔ اگر تم ڈرنک پی کر گاڑی نہ چلا رہے ہوتے نا تو آج تم اس حال میں نہ ہوتے۔ یہ سن کر کامیار کہتا ہے، میرے جتنے بگڑے ہوئے لوگ اب سدھرا نہیں کرتے ہیں، اور اب میں جیسا ہو چکا ہوں نا میں ایسا ہی رہوں گا، میرا بدلنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، اور آج کے بعد کوئی میرے سامنے اس آئرہ کا نام نہیں لے گا، میں نفرت کرتا ہوں اس سے۔ دوسری طرف آئرہ بھی کافی زیادہ پریشان ہے، وہ کامیار کی دادی اور ماں کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے جب سے یہ کامیار میری زندگی میں آیا ہے نا میری مشکلیں بہت مشکل بن چکی ہیں، زندگی آسان نہیں رہی ہے کامیار کے آنے کے بعد، اب میں چاہتی ہوں یہ ساری مشکلات میں ایک ساتھ ہی پوری کر لوں تاکہ یہ جو مشکلیں ہیں نا وہ میری زندگی سے نکل جائیں یا تو میں ہی ختم ہو جاؤں۔ ادھر آئرہ کا باپ اسے سمجھا رہا ہے، بیٹا تم بھول جاؤ کامیار کو، جس راستے میں چلنے میں انسان کو تکلیف ہو تو انسان کو وہ راستہ ہی تبدیل کر لینا چاہیے۔ آئرہ کہتی ہے لیکن ابو میں بھلا نہیں پا رہی ہوں کہ کامیار مجھ سے کتنی محبت کرتا تھا اور اب وہ میری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا ہے، اور اس سب کی قصوروار میں ہوں، میں نے اس کی بات پر بھروسہ نہیں کیا، مجھے اس کی بات تو سننی چاہیے تھی، اگر میں نے اس سے محبت کی تھی تو مجھے اس کے اوپر یقین ہونا چاہیے تھا، لیکن میں نے کیا کیا، میرے پاس ایک نمبر سے ویڈیو سینڈ ہوتی ہے اور میں اس ویڈیو پر بھروسہ کر لیتی ہوں اور کامیار کو وہاں پر تنہا چھوڑ کر چلی جاتی ہوں، مجھے تو کامیار کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا، لیکن میں نے تو اس کی پیٹھ میں خنجر گھونپا ہے، میں خود کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گی اگر کامیار نے مجھے معاف نہیں کیا تو۔ ادھر کامیار کی دادی اسے سمجھا رہی ہیں کہ زندگی کا سب سے مشکل راستہ جو ہوتا ہے نا وہ کسی کے دل میں اترنے کا ہوتا ہے، اور اب جب تم نے آئرہ کے دل میں اپنے لیے جگہ بنا لی تھی تو آخر تم ایسا کیوں کر رہے ہو کامیار؟ یہ سن کر کامیار کہتا ہے کہ جتنی تکلیف آئرہ نے مجھے پہنچائی ہے نا اتنی آج تک مجھے تکلیف کسی نے بھی نہیں پہنچائی ہے،
دادی میں بھلا نہیں پا رہا ہوں وہ سارا منظر کہ کس طریقے سے سب کے سامنے عائرہ نے میری بےعزتی کی تھی اور مجھے دھکے دے کر گھر سے نکالا تھا۔ دوسری طرف عائرہ اپنی دوست سے کہہ رہی تھی ویسے قسم سے موت آ جائے انسان کو لیکن کوئی کسی کے دل میں نہ اترے، کیونکہ جتنی تکلیف کسی کے دھوکہ دینے اور نظر انداز کرنے سے ہوتی ہے اتنی تکلیف موت آنے سے بھی نہیں ہوتی ہوگی۔ دوسری طرف کامیار بھی ہاسپٹل میں لیٹا ہوا تھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ وہ ابھی بھی عائرہ سے محبت کرتا ہے لیکن اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود اب وہ عائرہ سے شادی نہیں کرنا چاہتا ہے کیونکہ عائرہ اس کے اوپر بھروسہ کرتی ہی نہیں ہے۔ ہمیشہ اس کامیار کو ہی معافی مانگنی پڑتی ہے۔ عائرہ نے ہمیشہ سے ہی کامیار کو جوتے کی نوک پر ہی رکھا ہے۔ تو دوستو آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے کہ کامیار نے جو فہریہ کو زہر دیا تھا تو کیا فہریہ مر چکی ہے یا تو کامیار نے کوئی اور سی گولی اسے کھلائی تھی؟ صرف ڈرانے کے لیے اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا اور ہمارے چینل ریئلٹی ریویو کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیے گا۔ دوستو ڈرامہ سیریل میری زندگی ہے تو کافی زیادہ دلچسپ بن چکا ہے۔ اب عائرہ کافی زیادہ پریشان ہے کامیار کے لیے کیونکہ کامیار کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے جس کے بعد ڈاکٹر آپریشن کرتے ہیں اور کامیار کی جان بچا لی جاتی ہے، لیکن عائرہ کافی زیادہ پریشان ہے کہ یہ جو حالت ہوئی ہے کامیار کی اس سب کی قصوروار یہ عائرہ ہی ہے، کیونکہ اگر عائرہ اس طریقے سے کامیار کے ساتھ نہ کرتی تو آج کامیار اس حال میں نہ ہوتا۔ دوسری طرف اب نہ ہی خاور اور نہ ہی یہ فہریہ ان دونوں کے راستے میں رہے ہیں۔ ایک کو اس کامیار نے زہر دے دیا ہے اور دوسرا جو خاور تھا وہ ویسے ہی ڈرپوک تھا، ہو سکتا ہے وہ کامیار سے ڈر کر امریکہ بھی چلا گیا ہو، لیکن اب جب عائرہ اور کامیار کی شادی بہت آرام سے ہو سکتی تھی تو کامیار نے بھی ضد باندھ لی ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے اب وہ نہ ہی عائرہ کو معاف کرے گا اور شادی کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ جس کے بعد کامیار کا باپ اور ماں اسے سمجھا رہے تھے کہ بیٹا جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، اب تو عائرہ کو حقیقت پتہ چل چکی ہے نا، اور تم عائرہ کی وجہ سے اتنے زیادہ اچھے انسان بن گئے تھے، تم سدھر گئے تھے بیٹا، تو آخر تم اب کیوں یہ سب کچھ کر رہے ہو؟ دوبارہ سے تم نے پینا شروع کر دیا ہے، یہ بالکل بھی اچھی بات نہیں ہے۔ اگر تم ڈرنک پی کر گاڑی نہ چلا رہے ہوتے نا تو آج تم اس حال میں نہ ہوتے۔ یہ سن کر کامیار کہتا ہے میرے جتنے بگڑے ہوئے لوگ اب سدھرا نہیں کرتے ہیں اور اب میں جیسا ہو چکا ہوں نا میں ایسا ہی رہوں گا، میرا بدلنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے اور آج کے بعد کوئی میرے سامنے اس عائرہ کا نام نہیں لے گا، میں نفرت کرتا ہوں اس سے۔ دوسری طرف عائرہ بھی کافی زیادہ پریشان ہے، وہ کامیار کی دادی اور ماں کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے جب سے یہ کامیار میری زندگی میں آیا ہے نا میری مشکلیں بہت مشکل بن چکی ہیں، زندگی آسان نہیں رہی ہے کامیار کے آنے کے بعد، اب میں چاہتی ہوں یہ ساری مشکلات میں ایک ساتھ ہی پوری کر لوں تاکہ یہ جو مشکلیں ہیں نا وہ میری زندگی سے نکل جائیں یا تو میں ہی ختم ہو جاؤں۔ ادھر عائرہ کا باپ اسے سمجھا رہا ہے بیٹا تم بھول جاؤ کامیار کو، جس راستے میں چلنے میں انسان کو تکلیف ہو تو انسان کو وہ راستہ ہی تبدیل کر لینا چاہیے۔ عائرہ کہتی ہے لیکن ابو میں بھلا نہیں پا رہی ہوں
کہ کامیان مجھ سے کتنی محبت کرتا تھا اور اب وہ میری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا ہے، اور اس سب کی قصوروار میں ہوں۔ میں نے اس کی بات پر بھروسہ نہیں کیا، مجھے اس کی بات تو سننی چاہیے تھی۔ اگر میں نے اس سے محبت کی تھی تو مجھے اس کے اوپر یقین ہونا چاہیے تھا، لیکن میں نے کیا کیا؟ میرے پاس ایک نمبر سے ویڈیو سینڈ ہوتی ہے اور میں اس ویڈیو پر بھروسہ کر لیتی ہوں اور کامیار کو وہاں پر تنہا چھوڑ کر چلی جاتی ہوں۔ مجھے تو کامیار کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا، لیکن میں نے تو اس کی پیٹھ میں خنجر گھونپا ہے۔ میں خود کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گی اگر کامیار نے مجھے معاف نہیں کیا تو۔ ادھر کامیار کی دادی اسے سمجھا رہی ہیں کہ زندگی کا سب سے مشکل راستہ جو ہوتا ہے نا، وہ کسی کے دل میں اترنے کا ہوتا ہے، اور اب جب تم نے عائرہ کے دل میں اپنے لیے جگہ بنا لی تھی تو آخر تم ایسا کیوں کر رہے ہو کامیار؟ یہ سن کر کامیار کہتا ہے کہ جتنی تکلیف عائرہ نے مجھے پہنچائی ہے نا، اتنی آج تک مجھے تکلیف کسی نے بھی نہیں پہنچائی ہے۔ دادی میں بھلا نہیں پا رہا ہوں وہ سارا منظر کہ کس طریقے سے سب کے سامنے عائرہ نے میری بے عزتی کی تھی اور مجھے دھکے دے کر گھر سے نکالا تھا۔ دوسری طرف عائرہ اپنی دوست سے کہہ رہی تھی، ویسے قسم سے موت آ جائے انسان کو لیکن کوئی کسی کے دل میں نہ اترے، کیونکہ جتنی تکلیف کسی کے دھوکہ دینے اور نظر انداز کرنے سے ہوتی ہے اتنی تکلیف موت آنے سے بھی نہیں ہوتی ہوگی۔ دوسری طرف کامیار بھی ہاسپٹل میں لیٹا ہوا تھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ وہ ابھی بھی عائرہ سے محبت کرتا ہے، لیکن اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود اب وہ عائرہ سے شادی نہیں کرنا چاہتا ہے، کیونکہ عائرہ اس کے اوپر بھروسہ کرتی ہی نہیں ہے۔ ہمیشہ اس کامیار کو ہی معافی مانگنی پڑتی ہے۔ عائرہ نے ہمیشہ سے ہی کامیار کو جوتے کی نوک پر ہی رکھا ہے۔ تو دوستو، آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے کہ کامیار نے جو فہریہ کو زہر دیا تھا تو کیا فہریہ مر چکی ہے یا تو کامیار نے کوئی اور سی گولی اسے کھلائی تھی صرف ڈرانے کے لیے؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا اور ہمارے چینل ریئلٹی ریویو کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیے گا۔ دوستو، ڈرامہ سیریل میری زندگی ہے تو کافی زیادہ دلچسپ بن چکا ہے۔ اب عائرہ کافی زیادہ پریشان ہے کامیار کے لیے، کیونکہ کامیار کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، جس کے بعد ڈاکٹر آپریشن کرتے ہیں اور کامیار کی جان بچا لی جاتی ہے۔ لیکن عائرہ کافی زیادہ پریشان ہے کہ یہ جو حالت ہوئی ہے کامیار کی، اس سب کی قصوروار یہ عائرہ ہی ہے، کیونکہ اگر عائرہ اس طریقے سے کامیار کے ساتھ نہ کرتی تو آج کامیار اس حال میں نہ ہوتا۔ دوسری طرف اب نہ ہی خاور اور نہ ہی یہ فہریہ ان دونوں کے راستے میں رہے ہیں۔ ایک کو اس کامیار نے زہر دے دیا ہے اور دوسرا جو خاور تھا وہ ویسے ہی ڈرپوک تھا، ہو سکتا ہے وہ کامیار سے ڈر کر امریکہ بھی چلا گیا ہو۔ لیکن اب جب عائرہ اور کامیار کی شادی بہت آرام سے ہو سکتی تھی تو کامیار نے بھی ضد باندھ لی ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے اب وہ نہ ہی عائرہ کو معاف کرے گا اور شادی کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ جس کے بعد کامیار کا باپ اور ماں اسے سمجھا رہے تھے کہ بیٹا جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، اب تو عائرہ کو حقیقت پتہ چل چکی ہے نا، اور تم عائرہ کی وجہ سے اتنے زیادہ اچھے انسان بن گئے تھے، تم سدھر گئے تھے بیٹا، تو آخر تم اب کیوں یہ سب کچھ کر رہے ہو؟ دوبارہ سے تم نے پینا شروع کر دیا ہے، یہ بالکل بھی اچھی بات نہیں ہے۔ اگر تم
ڈرنک پی کر گاڑی نہ چلا رہے ہوتے نا تو آج تم اس حال میں نہ ہوتے۔ یہ سن کر کامیار کہتا ہے میرے جتنے بگڑے ہوئے لوگ اب سدھرا نہیں کرتے ہیں، اور اب میں جیسا ہو چکا ہوں نا میں ایسا ہی رہوں گا، میرا بدلنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، اور آج کے بعد کوئی میرے سامنے اس عائرہ کا نام نہیں لے گا، میں نفرت کرتا ہوں اس سے۔ دوسری طرف عائرہ بھی کافی زیادہ پریشان ہے۔ وہ کامیار کی دادی اور ماں کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے جب سے یہ کامیار میری زندگی میں آیا ہے نا میری مشکلیں بہت مشکل بن چکی ہیں، زندگی آسان نہیں رہی ہے۔ کامیار کے آنے کے بعد اب میں چاہتی ہوں یہ ساری مشکلات میں ایک ساتھ ہی پوری کر لوں تاکہ یہ جو مشکلیں ہیں نا وہ میری زندگی سے نکل جائیں یا تو میں ہی ختم ہو جاؤں۔ ادھر عائرہ کا باپ اسے سمجھا رہا ہے بیٹا تم بھول جاؤ کامیار کو، جس راستے میں چلنے میں انسان کو تکلیف ہو تو انسان کو وہ راستہ ہی تبدیل کر لینا چاہیے۔ عائرہ کہتی ہے لیکن ابو میں بھلا نہیں پا رہی ہوں کہ کامیار مجھ سے کتنی محبت کرتا تھا اور اب وہ میری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا ہے، اور اس سب کی قصوروار میں ہوں، میں نے اس کی بات پر بھروسہ نہیں کیا، مجھے اس کی بات تو سننی چاہیے تھی، اگر میں نے اس سے محبت کی تھی تو مجھے اس کے اوپر یقین ہونا چاہیے تھا، لیکن میں نے کیا کیا، میرے پاس ایک نمبر سے ویڈیو سینڈ ہوتی ہے اور میں اس ویڈیو پر بھروسہ کر لیتی ہوں اور کامیار کو وہاں پر تنہا چھوڑ کر چلی جاتی ہوں۔ مجھے تو کامیار کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا لیکن میں نے تو اس کی پیٹھ میں خنجر گھونپا ہے، میں خود کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گی اگر کامیار نے مجھے معاف نہیں کیا تو۔ ادھر کامیار کی دادی اسے سمجھا رہی ہیں کہ زندگی کا سب سے مشکل راستہ جو ہوتا ہے نا وہ کسی کے دل میں اترنے کا ہوتا ہے، اور اب جب تم نے عائرہ کے دل میں اپنے لیے جگہ بنا لی تھی تو آخر تم ایسا کیوں کر رہے ہو کامیار؟ یہ سن کر کامیار کہتا ہے کہ جتنی تکلیف عائرہ نے مجھے پہنچائی ہے نا اتنی آج تک مجھے تکلیف کسی نے بھی نہیں پہنچائی ہے، دادی میں بھلا نہیں پا رہا ہوں وہ سارا منظر کہ کس طریقے سے سب کے سامنے عائرہ نے میری بے عزتی کی تھی اور مجھے دھکے دے کر گھر سے نکالا تھا۔ دوسری طرف عائرہ اپنی دوست سے کہہ رہی تھی ویسے قسم سے موت آ جائے انسان کو لیکن کوئی کسی کے دل میں نہ اترے، کیونکہ جتنی تکلیف کسی کے دھوکہ دینے اور نظر انداز کرنے سے ہوتی ہے اتنی تکلیف موت آنے سے بھی نہیں ہوتی ہوگی۔ دوسری طرف کامیار بھی ہاسپٹل میں لیٹا ہوا تھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، وہ ابھی بھی عائرہ سے محبت کرتا ہے لیکن اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود اب وہ عائرہ سے شادی نہیں کرنا چاہتا ہے کیونکہ عائرہ اس کے اوپر بھروسہ کرتی ہی نہیں ہے، ہمیشہ اس کامیار کو ہی معافی مانگنی پڑتی ہے، عائرہ نے ہمیشہ سے ہی کامیار کو جوتے کی نوک پر ہی رکھا ہے۔ تو دوستو آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے کہ کامیار نے جو فہریہ کو زہر دیا تھا تو کیا فہریہ مر چکی ہے یا تو کامیار نے کوئی اور سی گولی اسے کھلائی تھی صرف ڈرانے کے لیے؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا اور ہمارے چینل ریئلٹی ریویو کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیے گا۔ دوستو ڈرامہ سیریل میری زندگی ہے تو کافی زیادہ دلچسپ بن چکا ہے، اب عائرہ کافی زیادہ پریشان ہے کامیار کے لیے کیونکہ کامیار کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے جس کے بعد ڈاکٹر آپریشن کرتے ہیں اور کامیار کی جان بچا لی جاتی ہے، لیکن عائرہ کافی زیادہ پریشان ہے کہ یہ جو حالت ہوئی ہے کامیار کی اس سب کی قصوروار یہ عائرہ ہی ہے
کیونکہ اگر آئرہ اس طریقے سے کامیار کے ساتھ نہ کرتی تو آج کامیار اس حال میں نہ ہوتا۔ دوسری طرف اب نہ ہی خاور اور نہ ہی یہ فہریہ ان دونوں کے راستے میں رہے ہیں۔ ایک کو اس کامیار نے زہر دے دیا ہے اور دوسرا جو خاور تھا وہ ویسے ہی ڈرپوک تھا، ہو سکتا ہے وہ کامیار سے ڈر کر امریکہ بھی چلا گیا ہو۔ لیکن اب جب آئرہ اور کامیار کی شادی بہت آرام سے ہو سکتی تھی تو کامیار نے بھی ضد باندھ لی ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے اب وہ نہ ہی آئرہ کو معاف کرے گا اور شادی کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ جس کے بعد کامیار کا باپ اور ماں اسے سمجھا رہے تھے کہ بیٹا جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، اب تو آئرہ کو حقیقت پتہ چل چکی ہے نا، اور تم آئرہ کی وجہ سے اتنے زیادہ اچھے انسان بن گئے تھے، تم سدھر گئے تھے بیٹا، تو آخر تم اب کیوں یہ سب کچھ کر رہے ہو؟ دوبارہ سے تم نے پینا شروع کر دیا ہے، یہ بالکل بھی اچھی بات نہیں ہے۔ اگر تم ڈرنک پی کر گاڑی نہ چلا رہے ہوتے نا تو آج تم اس حال میں نہ ہوتے۔ یہ سن کر کامیار کہتا ہے میرے جتنے بگڑے ہوئے لوگ اب سدھرا نہیں کرتے ہیں، اور اب میں جیسا ہو چکا ہوں نا میں ایسا ہی رہوں گا، میرا بدلنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، اور آج کے بعد کوئی میرے سامنے اس آئرہ کا نام نہیں لے گا، میں نفرت کرتا ہوں اس سے۔ دوسری طرف آئرہ بھی کافی زیادہ پریشان ہے، وہ کامیار کی دادی اور ماں کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے جب سے یہ کامیار میری زندگی میں آیا ہے نا میری مشکلیں بہت مشکل بن چکی ہیں، زندگی آسان نہیں رہی ہے، کامیار کے آنے کے بعد اب میں چاہتی ہوں یہ ساری مشکلات میں ایک ساتھ ہی پوری کر لوں تاکہ یہ جو مشکلیں ہیں نا وہ میری زندگی سے نکل جائیں یا تو میں ہی ختم ہو جاؤں۔ ادھر آئرہ کا باپ اسے سمجھا رہا ہے بیٹا تم بھول جاؤ کامیار کو، جس راستے میں چلنے میں انسان کو تکلیف ہو تو انسان کو وہ راستہ ہی تبدیل کر لینا چاہیے۔ آئرہ کہتی ہے لیکن ابو میں بھلا نہیں پا رہی ہوں کہ کامیار مجھ سے کتنی محبت کرتا تھا اور اب وہ میری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا ہے، اور اس سب کی قصوروار میں ہوں، میں نے اس کی بات پر بھروسہ نہیں کیا، مجھے اس کی بات تو سننی چاہیے تھی، اگر میں نے اس سے محبت کی تھی تو مجھے اس کے اوپر یقین ہونا چاہیے تھا، لیکن میں نے کیا کیا، میرے پاس ایک نمبر سے ویڈیو سینڈ ہوتی ہے اور میں اس ویڈیو پر بھروسہ کر لیتی ہوں اور کامیار کو وہاں پر تنہا چھوڑ کر چلی جاتی ہوں، مجھے تو کامیار کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا، لیکن میں نے تو اس کی پیٹھ میں خنجر گھونپا ہے، میں خود کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گی اگر کامیار نے مجھے معاف نہیں کیا تو۔ ادھر کامیار کی دادی اسے سمجھا رہی ہیں کہ زندگی کا سب سے مشکل راستہ جو ہوتا ہے نا وہ کسی کے دل میں اترنے کا ہوتا ہے، اور اب جب تم نے آئرہ کے دل میں اپنے لیے جگہ بنا لی تھی تو آخر تم ایسا کیوں کر رہے ہو کامیار؟ یہ سن کر کامیار کہتا ہے کہ جتنی تکلیف آئرہ نے مجھے پہنچائی ہے نا اتنی آج تک مجھے تکلیف کسی نے بھی نہیں پہنچائی ہے، دادی میں بھلا نہیں پا رہا ہوں وہ سارا منظر کہ کس طریقے سے سب کے سامنے آئرہ نے میری بے عزتی کی تھی اور مجھے دھکے دے کر گھر سے نکالا تھا۔ دوسری طرف آئرہ اپنی دوست سے کہہ رہی تھی ویسے قسم سے موت آ جائے انسان کو لیکن کوئی کسی کے دل میں نہ اترے، کیونکہ جتنی تکلیف کسی کے دھوکہ دینے اور نظر انداز کرنے سے ہوتی ہے اتنی تکلیف موت آنے سے بھی نہیں ہوتی ہوگی۔ دوسری طرف کامیار بھی ہاسپٹل میں لیٹا ہوا تھا اور اس کی آنکھوں سے
आंसू निकल रहे थे। वो अभी भी आयरा से मोहब्बत करता है, लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद अब वो आयरा से शादी नहीं करना चाहता है, क्योंकि आयरा उसके ऊपर भरोसा करती ही नहीं है। हमेशा इस कामयार को ही माफ़ी मांगनी पड़ती है। आयरा ने हमेशा से ही कामयार को जूते की नोक पर ही रखा है। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लग रहा है कि कामयार ने जो फहरिया को जहर दिया था, तो क्या फहरिया मर चुकी है, या तो कामयार ने कोई और सी गोली उसे खिलाई थी सिर्फ डराने के लिए? अपनी कीमती राय से हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा, और हमारे चैनल रियलिटी रिव्यू को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दिएगा।